अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत का महाज एक बार फिर गर्म हो चुका है। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर तीनों अफवाज को लेकर हमला करने का एक इंदिया दिया गया था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी फौजी मशकों का ऐलान किया गया था जो कि 12 रोज तक जारी रहेंगी। और इसके लिए जो इलाका चुना गया वो सरकरी का इलाका था, जो कि इंतहाई मुतनाज़ इलाका है। और इसको लेकर हमारी पहले भी भारत के साथ जंगें हो चुकी हैं। मतलब 1965 वाली जो जंग है वो यहीं से शुरू हुई थी, फिर वो लाहौर और सियालकोट तक पहुंच गई थी। लेकिन आज के रोज पाकिस्तान की अफवाज ने इसके ऊपर एक तगड़ा जवाब दिया है। और इसके साथ और भी बहुत से मामलात हैं जो कि पाकिस्तान के साथ शुरू हो चुके हैं। ना सिर्फ मशरिक से बल्कि मगरिब से भी हमारे ऊपर जो दुश्मन है वो हमले कर रहा है और हमले की तैयारी कर रहा है। इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद। सबसे पहले जवाद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और इसके खिलाफ जो भारत है वो क्या अज़ाइम रखता है, वो किस बात की जो तैयारी है वो अब करके बैठे हुए हैं। देखिए, भारत ने सबसे पहले तो फौजी मशकों का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी नेवल ड्रिल्स होंगी, हमारी एयरफोर्स की ड्रिल्स होंगी और हमारी आर्मी की ड्रिल्स होंगी। मतलब तीनों अफवाज की ड्रिल्स होंगी और ये उस मुतनाज़े इलाके के करीब होगी जिसका आपने भी जिक्र किया, सरकरी का। बदले में पाकिस्तान ने सबसे पहले तो कहा कि ठीक है, हमारी जानिब से रिस्पॉन्स बड़ा वाज़ेह था, आप आना चाहते हैं आएँ, लेकिन इस मरतबा हमारा रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होगा। इस मरतबा भारत के अंदर हम सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाएंगे बल्कि उनके इकोनॉमिक सेक्टर को भी निशाना बनाएंगे, और वो हमसे दूर नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान के तर्जुमान जो है पाकिस्तानी फौज के, उन्होंने एक इंदिया दिया था कि हम मशरिक से भी शुरू कर सकते हैं इस मरतबा भारत के। और मशरिक में अब क्या है भारत के? बांग्लादेश है, और उसके साथ वो उनकी जो रियासतें आती हैं, सिस्टर स्टेट्स हैं, सिस्टर जो 7 रियासतें हैं वहाँ के, जहाँ पर नागालैंड के फ्रीडम फाइटर्स एक्टिव हैं, जहाँ पर मणिपुर है, जहाँ पर आसाम है, ये 3 वो रियासतें हैं जहाँ पर इंतहाई हालात कशीदा है और दर्जनों भारतीय फौजियों को भी जो है वो हलाक कर दिया गया है। किनकी जानिब से? इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से, और वो मारकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पहुंचते जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, और वो दौरा करते हैं कहां का? चिकन नेक का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि भारत की चिकन नेक है। मतलब अगर अब भारत ने मसला करने की कोशिश की या फिर कोई भी फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की तो इस मर्तबा एक तरफ से हमला नहीं होगा, इस मर्तबा भारत को 3 अतराफ से घेरा जाएगा। अच्छा, 3 अतराफ से। ये पहली तरफ है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो चिकन नेक से दबोचा जाएगा। चिकन नेक से अब दबोचने की बात की जा रही थी। पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त वावेला मचा रहा है, शोर मचा रहा है, और शोर भी इस तरीके से मचा रहा है कि भारत अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट खो बैठेगा, ये कर देगा। उन्होंने S-400 वहां पर डिप्लॉय कर दिया, उन्होंने अपनी आर्टिलरी वहां पर पहुंचा दी है, उन्होंने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना वहां पर शुरू कर दिया है। दूसरा, सरक्रीक से जो इन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की, हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हैं। क्या वाज़ेह पैगाम देते हैं? कि सरक्रीक से जीवानी तक हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि आए, आकर दिखाएं, ये आए तो फिर वापस नहीं जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमने वहां पर अपने होवरक्राफ्ट जो है वो पहुंचा दिए हैं। जदीद तरीन हथियार नेवी ने वहां पर पहुंचा दिए जो कि ब्रिटिश की नेवी इस्तेमाल करती है। अच्छा, नेवी ने, पाकिस्तान की नेवी ने अपने हथियार समुद्र में उतार दिए, समंदर में उतार दिए, तैयारी मुकम्मल कर ली है। बिल्कुल। और तीसरा, भारत जो है बड़ी एक वो प्रेशर डाल रहा था मालदीव्स पर, और मालदीव्स पर प्रेशर डाल रहा था कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक टाइज जो है वो न बढ़ाए जाए। पाकिस्तान के ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वहां पर भी गए हैं और उनके साथ डिफेंस टाइज और मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने की बातचीत की गई है, एंड दे एग्रीड अपॉन इट। 3 अतराफ, एक बांग्लादेश के थ्रू हमारी फोर्सेस यहां पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत के अंदर से भी हम कोई जो है वो इस मरतबा उनको सरप्राइज दे सकते हैं। अच्छा, एक बारहा दफा जब भी बात आई भारत की तो हमारी अफवाज की जानिब से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अब की बार आपके पास जो जियोग्राफिकल इम्यूनिटी थी, यानी कि इलाकाई वसत थी, आपके दूर दराज के इलाके थे, आपको लगता था कि पाक अफवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो क्या ये जो हमारी अफवाज की जानिब से बार बार ये इशारा दिया गया वो बांग्लादेश वाली साइड से ये चिकन नेक का था? बांग्लादेश वाली साइड का भी इशारा अभी ऑफिशियली तो हमने स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन भारत को हम पहले हमला करने देते हैं। हमारी जो पॉलिसी है दैट इज डिफेंसिव।
ہم اٹیک فرسٹ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے. آپ دیکھیں بھارت کے اندر اتنی ہمت اور غیرت نہیں تھی. بھارت نے پہلے حملہ کیا, ان کا کیا حال کیا ہماری فورسز نے. بھارت نے پھر اپنی پراکسیز کے تھرو حملہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے جھنڈے نہیں لہرائے, ہم نے کیسے پوسٹوں سے دم دبا کر نہیں بھگایا. ہم نے خوارجیوں کو اور وہاں پر جتنے بھی فتنہ الہندوستان کے تھے, فتنہ الخوارج کے تھے, چن چن کر نشانہ بنایا یا نہیں بنایا. گل بہادر گروپ کو ہم نے ٹپکایا یا نہیں ٹپکایا, جس پر بھارتی میڈیا واویلا مچا رہا تھا کہ کرکٹ ٹیم کو تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب گل بہادر کی کل پرسوں جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا. اب ڈیسائیڈ کرے نا, یہ ڈیسائیڈ کرے کہ گل بہادر کیا تھا, کیپٹن تھا, کیا تھا, اوپنر تھا, بالر تھا, فاسٹ بالر تھا, اسپن بالر تھا, بیٹسمین تھا, کیا تھا وہ یہی خوارجی تھا جس کو یہ استعمال کر رہے تھے. تو دہلی کی اسپانسرشپ جب تک جاری رہے گی ان خوارجیوں کے لیے, ان فتنوں کے لیے, ان کو بھی جڑ سے اکھاڑتے رہیں گے, اور یہ تو پھر بچنے والے نہیں ہیں. یہ آئے بالکل ہم کہتے ہیں اس مرتبہ جو ہے صرف ہم مشرق نہیں بلکہ ان کو بڑے سرپرائزز ملنے والے ہیں. اچھا جواد, آپ نے پروکسیز کی بات کی تو اس سے مجھے اپنا مغرب والا جو ہمسایہ ہے وہ یاد آ گیا. افغانستان کو لے کر ہمارے وزیر دفاع نے ایک بہت ہی غیر معمولی بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ہمارے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں کرتا ہے اور اپنی جو شرائط ہیں ان کی وہ اس طرح کی رکھتا ہے کہ جس کو پاکستان نہیں مان سکتا, تو پھر ان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہوگی. ایسا ہی ہے, جنگ تو بھی آغاز ہو چکا ہے. جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. یومیہ $1 ارب سے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں ان کو. افغان ٹرانزٹ ریٹ ہم نے بند کیا, بارڈر ہم نے بند کیا, ٹرانزٹ ریٹ بند کیا ہے. فری میں ہم ان کو سارا مال پہنچا رہے تھے, فری میں ان کی ٹریڈ کے لیے پاکستان نے ایک روڈ میپ دیا ہوا تھا. سینکڑوں دفعہ ان کو ہم نے ٹیبل پہ بٹھا کر ان سے ہم نے بات کی. چائنا نے 3 مرتبہ ان کو بٹھایا, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی. ہم نے سی پیک کو, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سینٹرل ایشیا تک پہنچانے کے لیے, ایکسپینڈ کرنے کے لیے, ان کو شامل کرنے کی کیا کیا انہوں نے بھارتی پراکسی بن کے اس کو نقصان پہنچایا. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی, پاکستان کے جوانوں کو, پاکستان کے بچوں کو نشانہ بنایا. کب تک ہم برداشت کریں گے؟ اب پھل سڑ گئے ہیں, سبزیاں سڑ گئی ہیں, جتنے بھی ان کے تھے وہ خراب ہو چکے ہیں. آج بھی نہیں کچھ بھی وہاں پر جا رہا. تو یہ جب یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ ہماری جنگ جو ہے, ہماری جنگ افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے. میں بارہا یہ کہتا ہوں, ہماری جنگ افغانستان کی عوام نہیں بلکہ ہماری جنگ ان فتنوں کے ساتھ ہے, ان فتنوں کے خلاف ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہے. اینڈ دے نو اباؤٹ اٹ, بٹ وہ کچھ نہیں کر رہے. اچھا, افغانستان کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو افغانستان نے ریسنٹلی ایک اور بہت ہی انتہائی قدم اٹھا دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نئے دوست سے یہ سیکھا کہ آبی جارحیت بھی ایک ہتھیار ہوا کرتا ہے. اس نے پانی کو بھی ہتھیار بنایا ہے, اور پاکستان کا پانی روکنے کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے اوپر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کریں, بالکل کریں. ہم نے اس کا جو ہے وہ اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی تبدیلی کے لیے, یا پھر اس کا جو ایک آلٹرنیٹ ہے, ہم نے اس کا آلٹرنیٹ تیار کر لیا ہے. چترال کے اندر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, اریگیشن اور واٹر کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں ہمارے آبی ذخائر کے, اور اس سے ہم پانی جو ہے وہ سٹور بھی کریں گے, اور اس سے سٹور کر کے سوات کے علاقے تک جو ہے وہ پانی پہنچایا بھی جائے گا. ہم نے اس پروجیکٹ پر کام بھی شروع کر دیا ہے. یہ اپنا پانی اپنے پاس ہی رکھیں. جو اگر جارحیت کرنا چاہتے ہیں, کس کے لیے جارحیت کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر سوال یہ جارحیت سے کس کو نقصان پہنچے گا. کے لیے سارا پلان بتا دوں جو کہ افغان حکومت کر کے بیٹھی ہے. بیسیکلی ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خنزادہ, ان کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ جو دریائے کنڑ ہے اس کے اوپر فوری طور پہ ایک ڈیم تعمیر کیا جائے, اور وہ ڈیم کرے گا یہ کہ چترال سے جو دریا پاکستان سے نکل کے ان کی طرف جا رہا ہے, بیوقوف ایسے ہیں کہ وہاں پر ڈیم بنا کے اس پانی کو سٹور کر لیں گے, اور وہ دریا جو آگے سے پشاور چار سدہ والی سائڈ سے انٹر ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کی سپانسرشپ سے سارے ڈیم کے پروجیکٹس بن رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت سپانسر کر رہا ہے اس کو. یہ بھارت وہاں پر 20 سے 24 ڈیمز یہ جو بن رہے ہیں نا, اس کو سب سپانسر کر رہا ہے, بھارت سپانسر کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو بھارت نے جو کار بھی بالکل ویسا ہی ہے, بالکل ویسے انہوں نے جو سندھ طاس معاہدہ ہے فوری طور پہ اس کو معطل کر کے ایک آبی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کیا تھا, جو کہ ابھی تک کارآمد ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں تھی, کوئی اسٹرانگ گراؤنڈز نہیں تھی. اسی طرح افغانستان کے پاس کوئی نہیں ہے. ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کریں اور اس کے بعد ان کے خلاف اس طرح کی جارحیت کریں, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ان دونوں میں اب کوئی فرق نہیں ہے. بھارت نے جو کیا وہی افغانستان, یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں, لیکن جتنی جلدی ان کو سمجھ آ گئی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ایک جانب سے پاکستان تو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گا اپنی سرزمین کے خلاف کوئی بھی اقدام, تو دوسری طرف ایران
ایران نے بھی پاکستان کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور انہوں نے بھی 20 لاکھ افغانیوں کو غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے واپس بھیج دیے. میں دیکھ رہا تھا کہ سیکنڈ نمبر پہ جہاں سے افغانی سب سے زیادہ نکلے ہیں وہ ایران ہی ہیں. ایران ہے, بالکل ایسا ہی ہے. صرف 2 لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ 2 لاکھ جو آفیشیل یہاں پر جن کے کاروبار وغیرہ وہ ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ پراپر پاسپورٹ ہے ان کو جگہ ملے گی. اچھا جواد, مجھے یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ کے آج کل کیا حالات چل رہے ہیں؟ غزہ سیز فائر ہوا تھا, وہ کامیاب ہوا, اس پہ عمل درآمد ابھی تک ہو رہا ہے یا کیا لیٹسٹ اپ؟ غزہ سیز فائر کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں, اور اس وقت اگر آپ کہیں کہ غزہ امن ڈیل کے اوپر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں, وہاں پر جو ہے ایکچولی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہا. اسرائیل کو وہاں پر جو ہے یہ جو امن کا قیام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا, اور اسی لیے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے کہ اس طرح پروسیس کو روکا جائے. پہلے ترکیہ کی ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے جو فورسز آئی ہوئی تھی ریکنسٹرکشن کے لیے ان کو روکا گیا غزہ کی سرحد کے قریب, ساتھ ہی ساتھ قطر کی فورسز کو بھی روکا گیا, لیکن بعد میں وہ داخل ہو گئی. یہ کنٹرول ابھی بھی اسرائیل کے پاس ہے کیا؟ وہاں سے نکلے نہیں؟ نہیں, وہاں سے نکل چکے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے ایک غیر قانونی طور پر جو ہے وہ بارڈر بھی تیار کرنا ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور جس جگہ کا کہا گیا تھا کہ اس جگہ سے آپ نے انخلا کرنا ہے, اسرائیل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جگہ سے مزید انخلا نہیں کریں گے. غزہ سے تو وہ باہر نکل چکے ہیں, اور انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ نے بڑے ایک خوفناک قسم کا جو ہے وہ بل منظور کیا ہے. انہوں نے مغربی کنارہ جو ہے ویسٹ بینک میں آبادکاریوں کا جو بل ہے وہ اسرائیل کی منظور کر لیا. اسرائیلیوں کی وہاں پر آبادکاری ہوگی اور وہاں سے فلسطینیوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا, بے دخل کر دیا جائے گا, جس پر امریکہ کا رسپانس ہے, مارکو روبیو کا رسپانس ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ غزہ امن معاہدے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بارہا کہہ دیا ہے کہ اس مرتبہ ہم جو ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, کیونکہ گارنٹر خود ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس میں وہ پھنس جائیں گے. مسلم ممالک کو شورٹی انہوں نے دی ہے, قطر کو, مصر کو, ترکیہ کو. مصر نے اپنی سرحدیں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کی سرحدیں ہیں وہاں پر جو ان کا امن معاہدہ ہوا تھا, جو پیکٹ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ, اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ فوجیں وہاں پر بھیج دی ہوئی ہیں. اچھا. اور مصر جو ہے وہ جیٹ اینڈ سی خریدنے کی بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہے, رادر دین F-16. پرائس بھی کم ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے, اور جنگی میدان میں پاکستان کے سامنے ایک واضح ایگزامپل ہے. یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے انہوں نے قطر پر حملے کے بعد ہی سب کچھ کیا. ایگزیکٹلی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں تھینک یو اسرائیل, تھینک یو نیتن یاہو, کیونکہ اگر مودی, تھینک یو مودی ایز ویل, تو کیونکہ یہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا SMDA سعودی عرب کے ساتھ یہ پاسبل نہیں تھا اگر نیتن یاہو جو ہے اسرائیل حملہ نہ کرتا قطر پر. یہ تمام there is a blessing in a disguise, تو یہ اسی طرح سے ہوا ہے, اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو گیا اور مسلم دنیا کو بھی. لیکن وہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تھی جس کے اندر مسلم ممالک تھے, ان کی فوجوں نے غزہ کے اندر جانا تھا, تو اس کا کیا بنا؟ ابھی سب سے پہلے وہاں پر ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے فورسز گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی امیر قطر سے پلین میں ملاقات ہوئی, اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اندیا دیا. بڑی خبر ہے یہ کہ قطر کی فوجیں جو ہیں وہ تیار رہیں اپنی کہاں پر بھیجنے کے لیے, غزہ میں بھیجنے کے لیے. اس کا مطلب گرین سگنل مل چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. انہوں نے کہا ٹاسک فورس, ایک امن بین الاقوامی فورس تیار ہوگی, ٹاسک فورس تیار ہوگی. اور سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس پروپوزل کو پریزنٹ کیا ہے کہ قطر اسلامی ملک ہے, اب اس کے اندر اسلامی فورسز ہوں گی, اور اگر اس کے اندر اسلامی فورسز ہوں گی تو آبویسلی وہاں پر سب سے زیادہ انفلوئنس گلف کنٹریز میں, عرب کنٹریز میں کس کا ہے؟ سعودی عرب کا ہے. تو سعودی عرب اور پاکستان کی فورس اب ایک ہی فورس ہے. سعودی عرب کی فوج ہماری فوج ہے, ہماری فوج سعودی عرب کی فورس ہے, ایز پر دیٹ. تو جب وہ بین الاقوامی ٹاسک فورس بن جائے گی جس کا اندیا ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دیا کہ بہت جلد وہ بھیجنے والے ہیں, تو پاکستان جب وہاں پر چلا گیا, سعودی عرب وہاں پر چلا گیا, اصل چیلنج جو ہے اسرائیل کے لیے تب شروع. یہ تو اسرائیل کے اندر صف ماتم بچ جائے گی ایک طرح سے. صف ماتم کیا, میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو تھرتلی مچ جائے گی, وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. سب سے بڑا ان کا جو دشمن ہے اور سب سے بڑا جو ان کو خطرہ ہے وہ کس سے ہے؟ پاکستان سے. واحد ایٹمی طاقت ہے پاکستان مسلم دنیا کی. ناظرین کرام, آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اس کا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.